अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अहम दिन, और वो क्यों अहम दिन, क्योंकि जो आइनी तरमीम नंबर 26 है उस पर इस वक्त हम देख रहे हैं आज सुबह से मामलात बड़ी तेज़ी से, यानी अगर हम कहें घूम ही रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे आगे, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा, उसके बाद नेशनल असेंबली का होगा, उसके बाद कोई 4 बजे के करीब सेनेट का होगा, और ये ख्याल था कि आज जो आइनी मुसव्वदा है और उसको पास कर लिया जाएगा, और वो उस मुसव्वदे का ताल्लुक हू बहू जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट क्या, अभी हम आपको जब बताएंगे तो ये पता चल रहा है कि मुसव्वदा सुप्रीम कोर्ट प्लस एक और कोर्ट बनाने के हवाले से है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी तैनाती का मामला है, जो अल जिहाद ट्रस्ट केस था जिसकी बुनियाद पे सीनियर मोस्ट होते थे, अब ये तय हो रहा है पार्टीज़ के दरमियान, इत्तेहादी पार्टीज़ के दरमियान, के उसकी बजाय अब ये होगा कि 5 लोगों के नाम, जैसे आर्मी चीफ का होता है, 5 लोगों के नाम दिए जाएंगे एक पार्लिमानी कमेटी को, सुप्रीम जुडिशल पार्लिमानी कमेटी को एक्चुअली, और वो फिर गवर्नमेंट और इत्तेहादी जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस। तो ये बहुत से मामलात हैं जो सामने आ गए, लेकिन उस पर आने से पहले ये अहम बात है कि अभी कोई तय नहीं हो रहा कि नंबर्स गवर्नमेंट के पास हैं या नहीं है, क्योंकि हम 2 रोज से सुन रहे थे कि अमूमन ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट के इत्तेहादियों की तरफ से गवर्नमेंट के जी नंबर्स हैं, आज सुबह से भी कहा जा रहा है नंबर्स हैं, रात के 3 बजे तक हम फॉलो करते रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हु इज़ द मैन ऑफ द मोमेंट, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब के पास हम मेरा ख्याल है कल और आज के दरमियान कोई शायद 8, 10, 12 चक्कर लग चुके हैं। हुकूमती जाते हैं, फिर पीपल्स पार्टी वाले जाते हैं, यानी कि PMLN, फिर पीपल्स पार्टी, फिर PTI, और फिर अलग अलग जाते हैं, फिर इकट्ठा जाते हैं। PTI वाले भी 2 मरतबा 3 मरतबा जा चुके हैं, कल भी गए हैं। और जो हुकूमत की तरफ से जो की लोग हैं, जो काबीना के की लोग हैं, वो कौन हैं? वो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, और जो तारड़ साहब हैं, आज़म तारड़, हु इज़ द लॉ मिनिस्टर। तो ये जो हैं वो की लोग हैं इस वक्त, और वो मतलब के मुख्तलिफ मौलाना साहब के पास जा रहे हैं। वो एक स्पेशल कमेटी का जो हम जिक्र कर रहे हैं 2 दिन से कि वो कमेटी में बड़ी जान है, शायद वो राउंड टेबल जो कहते इनका हो, पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, शायद ये जो कमेटी है वो उसका रोल अदा करे, लेकिन बिल्कुल गलत साबित हुई हमारी बात, क्योंकि अब ये कुछ ही देर पहले कह रहे थे PTI वाले कि जी हमें बुलाए और उसमें मुसव्वदे की बात कर रहे हैं, आइनी तरमीम की। इनका तो ताल्लुक़ ही नहीं है मुसव्वदे से, और आइनी तरमीम से तो उनका ताल्लुक़ ही नहीं, इनका तो काम है सीधा सीधा कि जो पार्लियामेंट में हुआ है उसका किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, पार्लियामान का, पार्लियामेंटेरियंस का। और जो सितंबर 9 को द ब्लैक डे, जब कोई निकाब पोश अंदर तशरीफ़ लाए थे और पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले गए थे, तो ये तमाम इस वक्त एक, अगर हम कहें कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं, एक तो ये कि जो अब ये बात इस वक्त एज वी स्पीक गवर्नमेंट की, इत्तेहादियों की यही इंटेंशन दिखाई दे रही है कि जो अगले चीफ जस्टिस साहब, जिनका लग रहा है जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, लगता है, और लगता है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर नंबर पूरे होते तो ये कुछ डिले ना होता, काबीना का भी इजलास हो जाता, नेशनल असेंबली का भी हो जाता, और सेनेट का भी। तो कोई नंबर्स पूरे नहीं है, इसलिए हालांकि ये इरादा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना बने, उनकी बजाय वो कमेटी बैठे और फिर 5 में से किसी को चूज़ किया जाए। तो एक तो ये बात क्लियर है। दूसरा ये कि हुकूमत अपनी यानी एड़ी चोटी का जोर लगा के कोशिश करी, और इत्तेहादी भी, कि ये पास हो जाए मुसव्वदा। PTI डज नॉट हैव एनी कार्ड्स इन इट्स हैंड्स। PTI के पास अब यही है कि मौलाना साहब किस तरफ जाते हैं। PTI वाले कह रहे हैं, कोई इनमें से कह रहे हैं कि जी हमारे 2 गायब हैं मेंबर, कोई कह रहे हैं जी 5 गायब हैं। तो PTI के पास तो बस यही है कि मौलाना साहब से कहते जाएं कि जी आप न जाएं इसमें, इस मुसव्वदे को अग्री ना करें। लेकिन मुसव्वदे पर हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो है इस्टेब्लिशमेंट, उसका भी सामने आ रहा है मुसव्वदे में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा इस्टेब्लिश, जिसमें कि जो आइनी मामलात हैं वो कोर्ट संभालेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये बाकी जो केसेस हैं रूटीन का, और फिर इसके साथ साथ एक यानी कि अवाम के हवाले से जो मामलात हैं
اس کو بھی سننے کے لیے, وہ کیسز بھی سننے کے لیے ایک اور کورٹ اسٹیبلش ہوگا. تو یہ سب باتیں ہیں. اچھا, پھر یہ بھی کہ بلوچستان میں جو پروونشل اسمبلی ہے ان کی جو سیٹیں ہیں کوئی 15 یا 18 سیٹیں بڑھا کے تو 81 سیٹس ہو جائیں گی, یہ بھی اس میں مسودے میں ہے. دیٹس اے لٹل ریموو فرام دا میٹرز آف جوڈیشری, لیکن بہرحال وہ بھی ہے. تو یہ کچھ ہے. پھر 63 جو ہے اے یا 2 ہے, 63(2) جس میں کہ ہے کہ آپ پارٹی کے ڈسپلن میں رہ کے تو آپ ووٹ کریں گے وہیں جہاں پارٹی گئے گی, اس کو بھی یہ تبدیل کیا جا رہا ہے کہ بھئی جس کا دل چاہے جہاں مرضی ووٹ دے دے. تو یہ پاکستان کی تاریخ گھومتی ہے چکر میں نا, آپ کو معلوم ہے شروع میں تھا کہ آپ کر سکتے ہیں ووٹ, اس کے بعد کہا گئے نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے, تو کہا کہ پارٹی کے ڈسپلن میں رہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی پارٹی کا ڈسپلن کافی نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, یہ جمہوری بات نہیں ہے. تو آپ کو 63 جو 2 ہے جو امینڈمنٹ تھی ہوئی جسٹس وہ پچھلی دفعہ امینڈمنٹ ہوئی تھی اور اس کے تحت اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, تو پیپل ول بی فری ٹو ووٹ ایز دے وش. اور یہ جو مسودہ ہے اس میں ووٹنگ اس لیے اہم ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ معاملات ہیں, اب دیکھتے ہیں اس پر کہ بات آگے کہاں بڑھتی ہے. لیکن ابھی دیکھیے اب یہ جو لیٹسٹ ہے وہ یہ کہ رات کے 10 بجے سینٹ کا سیشن ہوگا, اور وہ بھی جب ہی ہوگا اگر کابینہ کا پہلے ہوگا پھر نیشنل اسمبلی کا. اور ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ہوں گے, پھر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا اس کا کیا ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, پروگرام رپورٹ کارڈ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور بہت کچھ کہتے بھی ہیں. تھینک یو ارشاد. اچھا ارشاد, کیا اس وقت تک جو سچویشن ہے کیسے دیکھ رہے ہو؟ پچھلے 4 دن سے اسلام آباد جاگ رہا ہے, اور محسن نقوی اور اعلی حضرت مولانا صاحب, بلکہ ایک ملاقات تو ایسی ہوئی کہ جمعہ پڑھ رہے تھے مولانا صاحب, تو انہوں نے سلام پھیرا, اٹھے تو کسی نے ہاتھ پکڑا تو وہ محسن نقوی تھے, اور مجھے اس وقت ہی پتہ لگ گیا تو ان کا ہاتھ پکڑا گیا. تو پھر وہ ان کو حجرے میں لے گئے اور 1 گھنٹہ ملاقات کی. اور تم بھی کہیں آس پاس ہی تھے؟ بالکل بالکل بالکل. میں تو مولانا صاحب دیکھیں نا, مولانا صاحب کے بارے میں BBC نے کہا تھا کہ یہ وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جو بیک وقت 5 بالیں اچھال سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں گرنے دیتے, زمینی حقائق سے جڑے ہوئے, بھاؤ تاؤ کے ماہر. اور ان کا جو سب سے بڑی بات ہے, ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتظار کرتے ہیں, جب لوہا گرم ہوتا ہے تو پھر تشریف لاتے ہیں. اور آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ 5 غالباً سینیٹر ہیں اور 6 کے 8 MNA ہیں, اور ان کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں پا رہا. ایک عمران خان صاحب تھے 122 قومی اسمبلی میں, پنجاب حکومت, KP حکومت, آزاد کشمیر حکومت, GB حکومت. تو یہ سیاست جو کہ اب زیادہ کے نظر بن چکی, لیکن جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں ہوتا ہے کہ اچھے وقت کا انتظار کرو, ذرا یہ ٹیسٹ میچ ہے, T20 بھی کرو. جی وہی مولانا صاحب تو ماشاءاللہ دونوں جماعتوں کو کرپٹ کہتے تھے, دونوں کی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین, اور ایک عورت کی حکمرانی قبول نہیں تھی, بے نظیر بھٹو قبول, اور مولانا اور عمران خان یہودی ایجنٹ. ارے بھائی سیاسی بیان تھا, وہ مجھے آ کے بتا دیتا کہ نہیں ہے. تو مولانا صاحب تو خیر کمال کے آدمی ہیں. اب صورتحال یہ ہے جی کہ ایک میرے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سارا میلہ سجا ہوا ہے, اور اس کے اگر آپ اس کو مزید کریں تو منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہ بنے اور یہ بن جائیں. یہ آزاد عدلیہ پر ایک باقاعدہ منظم حملہ ہے. یہ عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے ہیں, یہ سارے مل کے, اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وقفے سے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اگر چیف جسٹس وزیر اعظم لگائے گا, اگر جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی مکس ہو جائیں گے, اگر ججز کی تقرری جو ہے وہ اس میں حکومت کا کردار ہوگا, اگر وہ کیا ججز کی کارکردگی یا میرٹ بھی حکومت دیکھے گی, اگر جوڈیشل کمیشن میں بھی حکومت بیٹھی ہوگی, تو پھر تو بھول ہی جائیں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ 1 2 3 کوئی لوگ ہیں ایسے جن کی کوئی نمبر گیم میں, لیکن وہ بھی پورے ہو جائیں گے تو مجھے لگ رہا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ, اور واپس سپریم کورٹ لے جائے گا, اور سپریم کورٹ پہ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اڑائے. اچھا ارشاد, اب دو صرف پہلے اس میں بتا دو جو ابھی بات تم نے کی ہے, میں نے سنا ہے کہ ان کا قاضی فائز کا وہ انہوں نے جو میعاد بڑھانے کی بات کی ہے وہ نہیں اب اس میں ہے, یہ کنفرمڈ ہے؟ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ انفرادی طور پہ اگر کچھ کریں
تو مجھے آج کہہ رہے ہیں اس مسودے میں نہیں ہے عمر بڑھانا. نہیں، یہ اس کو کوئی کنفرم نہیں ہے. ابھی آخری لمحے میں کیا ڈالا جاتا ہے، کیا نکالا جاتا ہے. ابھی آخری لمحے میں تو دیکھیں نا، وہ گلاب جامن میں جو کڑوی گولی جو ہے وہ گلاب جامن میں ڈالی گئی ہے. تو اب دو باتیں، ایک تو بڑی خوشی ہوئی ہے جس ساری بھگدڑ میں، اس جاگ میں، جو آخری وکٹری نشان بناتے ہوئے بلاول نکلے تھے محسن نقوی صاحب کے ساتھ. تو وہ اس وقت میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ آج ساروں نہیں پڑی ہوگی. تو ایک تو یہ کہ تقریب رونمائی ہو گئی آج میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب کی. ٹھنڈی پہاڑیوں سے اترے اور ہم عوام میں. ہاں، تو ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ مشکوک مینڈیٹ، مشکوک ووٹنگ، مشکوک ترمیم، اور آج ہے یوم جمہوریت. تو آپ سب کو یوم جمہوریت مبارک ہو. اچھا، جمہوریت مبارک ہو. جسٹس شائق عثمانی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جسٹس صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو یہ ابھی ارشاد بھٹی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کیا جا رہا ہے اس میں کچھ لوگوں کو باہر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو باہر رکھا جائے، اور چیف جسٹس جو کہ پہلے تو اٹ واز اے گیون تھنگ کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے. تو یہ معاملہ تو اب بڑا مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس صاحب. دیکھیے، اب ابھی معلوم نہیں کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہوگی بھی کہ نہیں پاس ہوگی، چونکہ ابھی تک آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اور ابھی میں نے دیکھا وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے پی ٹی آئی والے. تو اب وہ مل رہے ہیں، تو کچھ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. 10 بجے وہ کریں گے. ساری ایوری تھنگ ریوالو اراؤنڈ مولانا فضل الرحمان. وہ کس طرف جاتے ہیں اب ان کا پتہ نہیں کیا ہے. بات صورت اگر فرض کیا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہ جو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں جو چینجز کافی آ جائیں گے جوڈیشری میں، اور میرے خیال میں وہ بہتری کے بجائے برے ہوں گے. سوائے ایک کے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں وہ میرے خیال میں بڑی اچھی چیز کر رہے ہیں. اس سے ہماری کافی بچت ہو جائے گی. پروفیشنل لائرز جو ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے، ان کی جان چھوٹی روز کورٹ میں جا کر کے دھکے کھانے سے. تو وہ اچھی چیز ہوگی. سوری، لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ فرما دیجئے گا کہ یہ جو اب ایک کی بجائے لگ رہا ہے کہ 3 کورٹس ہوں گے، کہ ایک جو پبلک ویلفیئر کے کیسز ہوں گے، پھر کہا جا رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل، اور پھر سپریم کورٹ. تو یہ چیف جسٹس کون ہوگا آف پاکستان؟ چیف جسٹس تو سپریم کورٹ تو کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ ہوگی. سپریم کورٹ تو رہے گی، اور سپریم کورٹ رہے گی. اس کا چیف جسٹس پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک ایڈیشنل کورٹ بنے گی الگ سے، جس کا کام صرف یہ ہوگا کہ جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں گے وہ اس کے پاس جائیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ کرتی رہے فیصلہ. اور ان کی اپوائنٹمنٹ، کیونکہ پاکستان کے سیاق و سباق میں تو وہ بڑا اہم کورٹ ہوگا، کیونکہ یعنی کہ ساری پاور اور پالیٹکس کے جو سوال ہیں وہ تو وہاں جائیں گے. تو اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا، کیا ہوگا؟ اب وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب یہ لے کے آئیں گے امینڈمنٹ، اور اس کے بعد وہ رولز بنائیں گے. اس کورٹ کے، ہر کورٹ کے رولز ہوتے ہیں، وہ جب بنائیں گے تو وہ تو ایک بات کی چیز ہے. لیکن جو پرنسپل وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لیے. کیونکہ آج کل ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہاں پر ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستان میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں. جی، تو یہ ابھی کہہ رہے تھے ارشاد بھٹی کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جو پارلیمنٹری کمیٹی کو آپس میں مرج کر کے تو وہ پھر اپوائنٹ کریں گے ججز. تو اس پہ بہت سارے سوال اٹھیں گے میرٹ کے حوالے سے. میں آپ کی بات صحیح پریزنٹ کری نا؟ جیسے جج صاحب نے کہا کہ جو کچھ سنا جا رہا ہے ابھی، یعنی ابھی مسودہ تو میرے خیال سے میں نے پرسوں ترسوں پوچھا تو 90% وزراء کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ، تو میں تو وزیر بھی نہیں ہوں اس وقت تک. ویسے جس حساب سے بن رہے ہیں میری باری آ بھی سکتی ہے. تو جج صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ابھی تک تو کچھ سامنے نہیں ہے، جو سنا جا رہا ہے اس میں یہ ہے. تو جیسے ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اگر مرج ہو جائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور پارلیمنٹری کمیٹی اور پھر ججز کی تعیناتی ہو، اگر obviously بحیثیت ایک پاکستانی سٹیزن کے یہی ہے نا کہ آپ کے کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ ججز لگیں، تو اس طرح مرج کرنے سے چانسز انڈیپینڈنٹ اور کمپیٹنس کے بڑھتے ہیں یا سوال اٹھتا ہے کہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، میں جو اپوائنٹمنٹ ججز کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہلے
جو یہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوا کرتا تھا. بعد میں پھر یہ انٹروڈیوس کیا گیا کہ چونکہ پارلیمنٹ بحیثیت ملک ہے. شوکت پراجا صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، ناظرین سینئر اینالسٹ ہیں، اینکر ہیں، پروگرام کرتے ہیں روبرو. جی اچھا جی، تو اب بتائیے گا کیا روبرو کیا ہو رہا ہے صبح سے ہر کوئی روبرو ہے نا. وہ ایک دوسرے کے روبرو بھی ہیں اور ہمارے روبرو بھی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ دونوں بالکل اچھی طرح سے واقعات و حالات سے آگاہ ہیں. مجھے یاد ہے 1997-98 میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ پاس ہونا تھا تو رات کو 2 بجے تک سینٹ کا اجلاس چلتا رہا. اس کے بعد جا کر کوئی کمپرومائز ہوا اور بالکل میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا. چودھری نثار علی خان نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، وہ سینٹ کی لیفٹ ہینڈ لابی میں اچانک وہ آئے اور چودھری اعتداد احسن صاحب کو ساتھ لے گئے. وہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے یا لیڈر آف دی ہاؤس جو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ہاں وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ یور پروپوزلس. تو رات کو 2 بجے بالکل میں آئی کین ویژولائی اسٹل ویژولائی رات کو 2 بجے. تو جب اس طرح کی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور وہی ہم دیکھتے رہے کہ کہیں نہ کہیں مولانا صاحب کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مینگل صاحب نے جو اپنے مطالبات بتائے ہیں 2 لوگ جو ہے ہاں ایسے ہی کہ 2 اب اگر ایک ووٹ کی قیمت ہے تو 2 ووٹ تو بہت زیادہ ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو کیا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ یعنی یہ والے کوئی وقت تھا جب ایم کے ایم کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے، تو انہوں نے بھی کہا تھا سیاسی دفاتر کھول دیں، بندے ہمارے لیے کر دیں. ایم کیو ایم سن لیتی ہے، آپ کو پتہ نا ایم کیو ایم کے پاس زیادہ کارڈز نہیں ہوتے. نفیس لوگ نہیں سننے میں سب ہی سن لیتے ہیں نا، سننے میں تو سب نہیں اگر ابھی مولانا صاحب کی بجائے ایم کیو ایم ہوتی تو ایم کیو ایم مولانا صاحب اور ایم کیو ایم میں فرق ہے. ہاں وہ فرق بہت فرق ہے. شوکت بتائے گا نہیں کیا فرق ہے. نہیں اس الیکشن میں جیسے آپ بھی وہیں تھے نا کراچی میں ٹرانسمیشن. جی تو ہم بھی وہیں تھے. خیر سے تو ہمیں جب ہم پہنچے تو سارے جو ان کے اپنے تھے تو وہ بھی ایم کیو ایم والے کہہ رہے تھے بھائی مصطفیٰ بھائی اگر جیت گئے تو کمال ہو جائے. وہ تو حیران تھی کہاں سے. ہاں تو ظاہر ہے مولانا صاحب اس طرح تو نہیں جیتے ہوئے نا، جو بھی 2-4 ہیں تو وہ تو ظاہر ہے یہ ہوتا ہے اصلی اور نقلی. مولانا صاحب کا جو گریونس رہا ہے وہ رہا بھی الیکشن کے حوالے سے ہے، لیکن مولانا صاحب کی ولنگنیس یا فلیکسیبلٹی بھی تو ہے نا. بالکل صدر آصف علی زرداری صاحب ملا ہے میاں. اچھا صدر آصف علی زرداری صاحب پہلے دن آئے اور بندوق دی اور اب مجھے پتہ چلا انہوں نے کہا تھا کہ تیرے کندھے پہ رکھ کے چلائیں گے. لیکن بہرحال صدر صاحب نے ان کو ڈنر کی دعوت بھی دی تھی. تو میں نے پھر کسی سے پوچھا، میں نے کہا کب ڈنر ہو رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کچھ کمپوننٹس آف دا پروسیس رہتے ہیں. اس میں ایک کمپوننٹ میاں شہباز شریف گئے تھے، پھر ایک کمپوننٹ اگر میاں نواز شریف والا جو ہے وہ جا رہے ہیں ایسے ہی. تو یہ اگر if we put the pieces together تو پھر تو وہ جو پروسیس ہے ایک کمپوننٹ محسن نقوی صاحب وہ تو خیر وہ تو 3 کی لوگ ہیں، ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب اور طاہر جو لا منسٹر وہ بار بار جاتے ہیں. جو بھی مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں، صدر صاحب گئے، وزیر اعظم صاحب گئے، بلاول صاحب گئے، محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ضرور ساتھ گئے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے جو بات کی جاتی ہے راہ کھولی جاتی ہے. اب یہ بتائیں کہ اگر مسودے پہ آئیں تو مولانا صاحب کو objection کیا؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے what is مولانا صاحب saying؟ یہ جو 7-8 چکر لگ رہے ہیں بتا رہے کوئی نہیں ان کو objection ہے کہ بلوچستان میں کیا حصہ ملے گا. کے پی کی گورنری ملے گی، بلوچستان کی ملے گی. ایک ان کی خواہش ہے بچپن سے، جب میرے ساتھ چھوٹے تھے تو اس وقت ہم کھیلا کرتے تھے تو وہ بچپن سے صدر بننا چاہتے تھے، وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. امریکہ کو کہا بھی تھا، ناراض تو ہوئے 1-2 دفعہ کہ مجھے آپ لوگ امریکہ کو بھی کہا ساڈے وال تک سجنا کیوں تو جان کے میٹ لئی آکھوے ساڈے وال تک وے. تو وہ لیکن وہ نہیں، اس نے میٹی رکھی. تو اب مولانا صاحب کی چونکہ اس مرتبہ اسٹرینتھ تھوڑی ہے. شوکت اور میں آپ سے ایگری نہیں کر ان باتوں سے، لیکن آپ بول رہے ہیں. نہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے، لیکن اور اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے میں خود بھی ایگری نہیں کرتا سیکنڈ تھاٹ میں، لیکن پھر بہرحال کہہ دیتا ہوں. تو مولانا صاحب کو خیر سے یہ ہے کہ کیا کیا ملے گا. میں نے کہا ہے نا کہ بیک وقت مولانا صاحب آپ کے آنے سے پہلے کہ 5 بالیں اچھالتے ہیں اور کوئی بھی نہیں گرنے دیتے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ دیکھیے پی ٹی آئی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، باقیوں کو وہ خود نماز پڑھا رہے ہیں.
اور ساروں کو ایٹ اے ٹائم رکھا ہوا. اور اس وقت جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں ان کو مولانا صاحب کے چہرے پہ اتنا نور نظر آ رہا ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کے نور پھوٹ رہے ہیں. بات تو ایسی نہیں کہ مولانا صاحب کوئی ان کا کہ یونیک ہے. وہ کون ہے جو جاتا ہے اس میں بغیر کچھ مانگے ہوئے؟ پاکستان کی سیاست تو یہی ہے نا. جی بالکل. یعنی جو اتحاد میں جاتا ہے وہ مانگتا ہے نا, وہ اپنے لیے کچھ چاہتا ہے. اور اس مرتبہ پتہ ہے مولانا صاحب کو انہوں نے نکالا تھا کہ بس بہت ہو گیا نا. یہ جو درمیان میں کوئی بھی لاؤ تو جل گیا تو مولانا بلائیے, وہ ٹوٹ گیا تو مولانا بلائیے. اس مرتبہ ہم خود اپنا انتظام. لیکن مولانا صاحب کو دیکھو, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, میرے بھائی ہیں تو میرا خیال تھا اور 2-4 سوال پوچھتے ہیں. میں تھوڑا سا فریش ہو رہا تھا سارے دن پہ. ٹھیک ہے, یہ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم ان کو نیگیٹو کہتے ہیں, جس طرح کا کمپرومائز کرنا, گیو اینڈ ٹیک, یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. اگر کوئی اپنی اہمیت کو انکیش کر رہا ہے تو یہ سیاست میں یہی ہوتا ہے. دیر از نو چیریٹی ان پالیٹکس. مثلاً نو بلیک اینڈ وائٹ کے ارشاد نے آتے کمپیئر کیا پی ٹی آئی کو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, جو کمپرومائز ہے, ہم تو کمپرومائز کو بھی نیگیٹو سمجھتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ آلویز نیگیٹو ٹرم. مسوری کمپرومائز فار ایگزامپل, یعنی دنیا میں بڑے بڑے کمپرومائز ہوئے ہیں. اور مولانا صاحب کا اگر وہ سینٹر سٹیج پہ آئے ہیں تو کچھ اگر ان کو ملے گا یا وہ کچھ لیں گے تو ان کے پاس نمبرز ہیں نا. اگر نہ لیں تو پھر یہ تو انٹیلیجنٹ بات نہیں ہے نا. ایک آپ دونوں سینئرز دونوں چونکہ میرے بڑے پیارے ہیں تو میں دونوں کی اجازت سے نا, ایک مجھے کمپرومائز سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آج اگر پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو وہ ان کے بھی لوگ کچھ آ جا رہے ہوتے, اگر ان کو یہ مسئلہ سمجھ ہوتی, اگر ان کو مسئلہ نہیں, اگر آج حکومت میں ہوتی ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی یہی کر رہے ہوتے. بالکل صحیح. لیکن مجھے تحریک انصاف والے ممبرز کو یا سیاسی جماعتوں کو نہیں بلایا کرتے تھے. ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر بننے کے بعد تو انہوں کو بلایا تھا, جنرل فیض صاحب کو بلایا تھا, جنرل باجوہ صاحب کو بلایا تھا. انہوں نے ویسے ایک اچھا کیا کہ سامنے دوسروں کو رکھا. یہ جو ہے نا ابھی تو پولیٹیشین مل رہے ہیں نا. اچھا, یہ پولیٹیشین مل رہے ہیں. اچھا, تھینک یو. اچھا, اب یہ مجھے کمپرومائز سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہونے چاہیے. کیوں سارے سیاست میں کس لیے آتے ہیں؟ کوئی بعد میں ریڑیاں تھوڑی لگانی ہیں. یہی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے, یہی کھانا پینا ہے, اور جب تک ہم رہیں گے ہمیں کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب مولانا صاحب اسمبلی میں پہلے دن آ کے کہتے ہیں کہ یہ باپ الیکشن تھا دھاندلی کا, اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور مجھے پتہ ہے کتنے کی بیچی گئی ہیں, جمہوریت بیچی گئی ہے, میں نہیں مانتا اس کو. اور پھر جب دوسرا ایشو ہوتا ہے کہ نہیں ایکسٹینشن, میں بالکل نہیں, اس حکومت کا حصہ تو نہیں. اور پھر جب مولانا صاحب اب اگر اس پہ دستخط کر دیں اور اس میں سے کوئی ایکسٹینشن نکلے, کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے, تو پھر پرابلم ہوتا ہے. پرابلم ہوتا ہے جب بھٹو اور ضیاء اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے کوئی نہیں سیاست کرے, لیکن پھر یہ نہ کہیں کہ وہ جاتی عمرہ کا گریٹر مجیب الرحمان ہے, وہ سیکیورٹی رسک ہے, وہ درندہ ہے, وہ ناسور ہے, وہ تو ملک دشمن ہے. نہیں, یہ تو فتنہ ہے فلان. آج ان کو اگر اس تھوڑا سا عمران خان صاحب آج بھی عقل سے کھیلیں, اور اگر آج بھی ان کو ضرورت پڑے تو یہ عمران خان صاحب کی ذات میں سے کئی فضائل نکال لیں گے کہ یار ہے تو صحیح محب وطن, ورلڈ کپ جتوایا, شوکت خان نے بنایا, نمل بنائی, ہمارا اپنا عمران ہے یار. بالکل. بریک لیتے ہیں ناظرین, لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان, کوئی ایک مجھے بتائیں جس نے آج کسی کو برا بھلا نہ کہا اور کل اس کے گلے نہ ملا ہو. ناٹ ون. بریک آگی ورنہ میں ان کے اگر ابھی واپس بریک کے بعد آپ بات کریں. آج صبح سے جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں اسی پر بات ہو رہی ہے کہ جی پیکج جو ہے جس کا تعلق جوڈیشل ریفارم سے ہے وہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا, کیسے ہوگا. اور پھر دا مین آف دا مومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہاں جی شوکت, میرے اگر جو کہہ رہے تھے نا, اس اگر میں اپنی حکومت کی کنٹینیوٹی کے لیے تا حیات ایکسٹینشن بھی جو ہے نا وہ بھی آفر کی جاتی ہے. اپنی حکومت لینے کے لیے ثاقب نثار کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. اپنی حکومت کے لیے ہر یہ کسی کو ایکسیپشن بنا کر, کسی کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے.
اگر کوئی وقت پہ موو نہیں کر رہا تو ان کے اندر پھر وہ پولیٹیکل سیگیسٹی نہیں ہے، پھر وہ پالیٹکس کی بورڈ پہ پھر وہ پلے نہیں کر سکتے. یعنی ایک طرف وہ ایکسٹینشن دے رہے تھے تا حیات کہ ہماری حکومت بن جائے، ان کی جو کی بورڈ صحیح نہیں چلا، ان کی چال صحیح نہیں چلی، دوسرے آئے انہوں نے صحیح چالیں چلیں، وہ پی ڈی ایم میں بھی وزیر اعظم بن گئے، اب بھی وہ وزیر اعظم ہیں. اٹس پالیٹکس، آئی ریپیٹ. دوسری بات جو توسیع کے حوالے سے ہے، ایک چیز بڑی میں سن رہا ہوں کہ جی اسٹرکچرل چینج نہیں آ سکتی. یہ جو سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ تعیناتی ہے، یہ کوئی اوریجنل آئین میں نہیں تھا. 23 مارچ 1996 کا وہاب الخیری کیس میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا کہ جی آج سے سینئر موسٹ جو ہے جج وہ تعینات کیا جائے گا. یہ 73 کے آئین میں نہیں تھا. پھر اس الجہاد ٹرسٹ میں کے فیصلے کے بعد جس کا نام ہی ججز کیس ہے، اس کے بعد پھر آئین کے آرٹیکل 175A میں کلوز 3 ڈالی گئی کہ اگر اس وقت وہ چینج ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں چینج ہو سکتا؟ اس وقت وہ آئینی تھا، آج کیسے غیر آئینی ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے اگین ویری کروڈ ریالٹی کہ جو ضروریات ہیں وقت کی اس کے مطابق حکومتیں ایکٹ کیا کرتی ہیں، اس کے مطابق سیاسی جماعتیں. کل کسی کو جسٹس جاوید اقبال نیب چیئرمین سوٹ کر رہا تھا، آج کسی کو نا پسند ہے. سیریس کر دیا اس بھائی نے، یہ بھائی بڑا ایمان سے نا ایسے سیریس تڑکے لگاتا ہے. اب مجھے کہہ رہے تو مذاق میں لوگوں کو کچھ اور ہی بتا. نہیں میں اب سیریس کیونکہ کر دیا، میرا موڈ نہیں تھا، لیکن میں صرف اپنے بھائی سے، پیارے بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نتاشا دانش تھی کراچی میں جس نے باپ بیٹی مارے، اس کے بعد 5.5 کروڑ اور ایک نوکری پہ غالباً مبینہ طور پر وہ ان کی صلح ہوئی اور وہ نکل گئی. کوئی آئینی طور پر غلط ہوا ہو، قانونی طور پر غلط ہوا ہو، شرعی طور پر غلط ہوا ہو، لیکن کیا کوئی پاکستانی یہ جسٹیفائی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اس کا یہی اینڈ ہونا چاہیے تھا؟ 1973 کے آئین میں کیا کچھ نہیں تھا جو اب ہے؟ بے شک 26 ترامیم ہو چکی ہیں. حلیہ بگاڑ دی ہم نے، 4 تو آئین بنانے والوں نے ہی کر دی تھی نا اسی 3-4 سالوں میں. تو ایشو یہ ہے کہ آپ اس آئین کو وہ ضیاء الحق صاحب والا نہ کریں کہ کتابچہ جب چاپ پھاڑ دیا. اس آئین کو ٹوٹا نا 3 مرتبہ، پی ٹی آئی کا عارف علوی سے لے کے پھر بعد میں کے پی پنجاب اور پھر وفاق، ٹوٹا نا 3 مرتبہ. یہ الیکشن کمیشن میں شامل ہوا. ایشو یہ نہیں ہے کہ ایشو مجھے یہ ہے کہ حکومت کیوں لگائے چیف جسٹس کو؟ جو ہماری حکومتیں ہیں، جو کیپیبلٹی. اعظم نذیر طاہر صاحب اس دن قومی اسمبلی میں فرما رہے تھے ہم میرٹ لانا چاہتے ہیں، ہم کارکردگی فوکس کرنا چاہتے ہیں عدلیہ میں، ہم احتساب چاہتے ہیں. اعظم صاحب آپ میرٹ پہ آئے ہیں، شہباز شریف میرٹ پہ ہے، یہ حکومت میرٹ پہ ہے. اور کیا کارکردگی آپ کی اس قابل تھی؟ عوام نے آپ کو چنا تھا اور ابھی بھی ہے. اور کیا آپ اپنے اندر احتساب چاہتے ہیں؟ تو جو بنیاد غلط ہو، نیت غلط ہو، اس کے پیچھے یہ کیوں بھگدڑ مچی ہوئی، کیوں خفیہ آج تک؟ اس سے پہلے 2 مہینے قومی اسمبلی میں اگر ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اصلی اسمبلی ہے، صحیح والی ہے، تو اس میں بحث کرواتے. ہمارے پاس مسودے ہوتے، ہم ایک چیز پہ اس سے ڈسکس کرتے. پھر اس پہ یہ بڑی ترمیم ہونے جا رہی ہے. تو دیکھو لیکن انہوں نے سارا کچھ کیا رکھا اور 90% وزیروں کو نہیں پتا تھا. دیکھو 2-3 چیزیں، ایک اور یہ اس لیے جانا پڑتا ہے پیچھے کیونکہ ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کنوے کرنا کہ یہ حقیقت بس، لیکن ہم نے لوگوں کو یہ بھی کنوے نہیں کرنا کہ ہم کوئی سیریس گفتگو کر رہے ہیں. نہیں وہ تم کیونکہ سیریس کام نہیں ہو رہا، ساری چلی ہوئی ہے اور تھیٹر لگا ہوا ہے. ببو برال کے میٹھے شرطیہ میٹھے، ببو برال کے شرطیہ میٹھے، وہ ڈرامہ دیکھا تھا؟ یا بکرا قسطوں پہ وہ بڈھا گھر پہ ہے، یہ سارے ڈرامے. یہ تو شروع سبھی کریں. ایک سے میں تھوڑا اس کا جواب آپ اینکر ہیں ذرا جو ہے نا وہ، ویسے جس دن میں آپ کے پروگرام میں جاتا آپ بھی نہیں دیتے اکثر جواب. میں نہیں دیتا. لوگ سننا چاہتے. بات یہ ہے کہ آج تو کراچی والی دانیہ یاد، کاش سائیوال والے بچے بھی یاد آ جاتے، کاش ماڈل ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، کراچی کی سڑکوں پہ یاد آ جاتا. نہیں میں نے اس کو یاد نہیں کیا، کاش یاد، وہ مسلم لیگ نے نہیں یا پی ڈی ایم نے نہیں مارا تھا، میں ویسے کہہ رہا تھا. کاش یہ بھی یاد آ جاتا کہ فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے ہسپتال سے اٹھایا گیا تھا، کاش وہ بھی یاد آ جاتا. دوسرا جو 26 دوسرا سب یاد آتے. میں بلینکٹ بات کر رہا ہوں، میں آپ آدھی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے کرنی ہوتی، آدھی آپ کو کرنی ہوتی، مکمل ہو جاتی. یہ ہے پوری بات بتانا بڑا لازمی، پورا سچ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ 26 ترامیم ہیں
اس میں تو آپ 26 ترامیم کو 8ویں ترامیم پتہ نہیں 17ویں ترمیم پتہ نہیں 16ویں ترمیم نکالا تو 18ویں میں آ کے نا، آپ 26 تو گن جاتے ہیں، 18ویں ترمیم نے ان ترامیم کو نکالا، ان ترامیم کو رکھا نہیں ہے، ان کو ٹھیک ہے نمبرز ہیں، مطلب 12ویں بھی پڑھی ہے، ہم 12ویں گنتے ہیں، لیکن 12ویں سینٹ سے پاس نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ جو سلیکٹیو ہم سب کی اپروچ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی سلیکٹیو بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آرگیومنٹ بن جاتا ہے کہ آج تو یہ ساری کارکردگی بھی یاد آ رہی ہے، 2018 میں کون سی کارکردگی تھی، 2017 میں تو حکومت چل رہی تھی، 2017 میں آج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں لیبل لگائے جاتے ہیں، ثاقب نثار کے بارے میں بھی تو بہت ساری باتیں کی جاتی تھی نا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری شاید آج کے ہمارے دوستوں میں پاکستان کی جو پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے نا، وہ 10 اپریل 2022 کے بعد ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا پاکستان میں، وہ بالکل۔ اچھا شوکت، وہ دیکھو بات کلیئر ہو گئی۔ ایک اور بھی ہے پرابلم، اگر عمران خان نہ ہوتا وزیر اعظم، ہمارے تو بڑے لوگ فارغ ہی ہو جاتے، کہاں برائی ڈھونڈتے 3.5 سال میں، کہاں بری چیزیں نکالتے۔ جو کچھ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو میری کس نے سننی تھی، میں نہ ہوتا تو ان کی کس نے سننی تھی۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدھا بندہ لوگ بہترین جج ہے، لیکن اگر عمران خان وزیر اعظم نہ بنتا تو ہمارے تو کافی لوگ بے روزگار ہو جاتے۔ وہ کہاں برائی، نواز شریف صاحب میں تو کوئی برائی نہیں، نہیں عمران خان بھی بغیر بھی کوئی ان کی برائی کر رہے۔ آپ کو میں نے تھوڑی کہا ہے، آپ کو تھوڑی کہا ہے باجی، آپ کو تھوڑی کہا ہے، میں نے تو صرف ایک، میں اپنی ذات کی بات نہیں کری، میں بات یہ ہے کہ یہ برائی جو ہے نا، جن کو یہ کہہ رہے ہیں جس برائی کو، یہ صرف عمران خان کے بارے میں آصف زرداری صاحب کو کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا آصف زرداری کو ایک سے دونوں آپ ادھر آ جائیں نا جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں نا، آصف زرداری کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013 تک، روزانہ بے شک وہ کرے، ابھی گئے ابھی بھاگ، کیا کسی نے آصف زرداری کے دور میں، آصف زرداری کے دور میں کوئی متی اللہ جان اٹھایا گیا؟ مجھے یہ پوری کیمپین چلی ان کے خلاف ہے۔ اب اصل ایشو پہ آؤ، یہ بتاؤ کہ آج جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، یہ پاکستان میں جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو پاور پالیٹکس ہے اس حوالے سے یہ موو ہے۔ اصل بات دیکھو، کیونکہ ترامیم کرنا کوئی ان کا حق ہے، حکومت کا، ہر حکومت کا حق ہے۔ ادھر رکیے، ڈاکٹر کا حق ہے کہ علاج کرے، آپ کو اگر وہ پتہ چلے کہ آپ کو زہر کے انجیکشن لگا رہا ہے، کروا لیں گی۔ وکیل کا حق ہے آپ کا کیس لڑے، آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے پارٹی سے مل گیا، آپ اس کے لڑوائیں گی۔ دودھ والے کا حق ہے کہ اصلی دودھ ہے، تیزاب ڈال کے آپ پیئیں گے نہیں، میں دودھ والے کا حق ہے دیتا رہے تیزاب۔ پارلیمنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلی پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ یہ ترمیم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام، ملک، جمہوریت جمہور کے ساتھ ہوتی ہے، ملک کے لیے فائدہ ہو، قوم کے لیے فائدہ ہو، وہ نہ ہو کہ اپنے لیے ذاتی نہ ہو۔ تو بات تو یہ اس ہمیں اس بھمبل بوسے سے نکالیں کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، کہ حق کیا مطلب کہ وہ کل کہے کہ بولو ہی کوئی نہ۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بڑا اچھا ہے، اصل سوال ایک ہی ہے میرے ذہن میں، دو چیزیں نا، ایک تو 63(2) وہ اس کو جب شروع کیا تھا تو اسی لیے کیا تھا نا کہ ڈسپلن ہو پارٹی کا، اب اس کو ریورس کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف جج، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کیا آج یہ ترامیم نہیں آتی یا نہ آتی تو جیسے منصور علی شاہ بن جاتے، کیا اس سے پہلے کیا انصاف مل رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے ان ترامیم سے پہلے، یعنی یہ یارڈ سٹک ہے کیا کہ یارڈ سٹک یہ ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس بننا ہے وہ پسند ہے؟ ابھی تو پہلے کی یہ جسٹس منصور علی شاہ کی، نہیں ایک منٹ میڈم، ابھی تو بات ہوئی نا کہ کیا ان ترامیم سے انصاف ملے گا؟ اگر یہ ترامیم نہ آتی تو کیا انصاف مل رہا تھا؟ کیا بالکل، یعنی بالکل وہ جو مر گئے ان کے بعد کورٹ ہے وہ بڑی اچھی بات ہے جو اچھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہی ریفارم سب نے کہا ہم لائیں گے، کس پارٹی نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا کہ ہم ریفارمز نہیں لائیں گے۔ اگر آج چلیں جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی، اصل میں تو بات یہ ہے نا، آپ کو بھی ہم تینوں کو پتہ ہے نا، سب نے کہا کہ ریفارمز لانی ہے، کوئی نہیں لا سکا۔ ایک منٹ صرف، یہ چل کے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ چل کے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، یہ چل کے جا رہے ہیں مینگل صاحب کے پاس، ریفارمز اپنے ریفارمز نا، چلیں لالچ کی صحیح، اپنے انٹریسٹ کی صحیح، جا تو رہے ہیں۔ یہ ریفارم آئینی عدالت والی سب نے کہا نا،
کیا چل کے کوئی گیا 3.5 سال جن کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تو پلوامہ والے نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ بھی ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ نہیں عمران کے تو بلنڈر، اب اس سے نکلو نا یار میری جان، آج کی بات کرو نا، آج جو ہو رہا ہے وہ عمران خان تو میٹر ہی نہیں کرتا نا، میرا ملک میٹر کرتا ہے، قوم میٹر کرتی ہے، ذاتی پسند نہ پسند نہیں چلتی۔ بات وہی ہے کہ 10 اپریل 2022 کے بعد جو ہے نا وہی پاکستان کی تاریخ ہے، وہی پاکستان کی ہسٹری ہے، وہی پاکستان کی نام لیز ہیں، پہلی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں پناہ نہیں لینی، وہ میٹر نہیں کرتا اس وقت عمران خان، کیونکہ وہ نہ ووٹنگ میں ہے، نہ طریق انصاف کی اس میں آ رہی ہے، نہ جا رہی ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے 6-7 مہینوں میں جتنی بھی قانون سازی کی ہے وہ قانون سازی اپنے لیے کی ہے، پہلے اپنی سلیکٹ کرپشن بچانے کے لیے، طریق انصاف کو پھنسانے کے لیے، پھر حد کے عزت لانے کے لیے، پھر پیکا ایکٹ لگوانے کے لیے، پھر الیکشن ترمیم ایکٹ میں لانے کے لیے، پھر سپریم کورٹ کے خلاف۔ اب آپ کیا عمران کے دور میں بھی لگا، میں کیا جواب بانی کون تھا؟ نہیں بانی کون تھا؟ میں کیا جواب، عمران نہ تو کہہ سکتا، نہیں بانی کون تھا؟ نہیں عمران خان دودھ کے دھلے تھے، فواد چودھری، فروغ نسیم روز مسودہ اٹھا کے کابینہ میں آتے تھے کہ ان کو فکس کرو، اور عمران خان کہتے تھے اچھا وہ ریفرنس بھی بھول گئے، جو ججز کے خلاف گوگی کو ڈیفینڈ کرنا، جب بھول گئے، آپ بھی اس میں جذبات کی رو میں بہ گئی۔ نہیں تم آج کی گوگیوں کی بات کرو نا، آج کی جو گوگیاں ہیں، آج کی گوگیاں جو ایکٹیو ہیں، ہم تو کرتے ہیں، آج کی گوگیاں جو ایکٹیو ہیں ان ہم اس پلیٹ فارم سے کل اور آج کی دونوں کی بات کریں۔ نہیں میں نے آپ کا پلیٹ فارم نہیں، کوئی باجی ادھر میں بتا رہی ہوں، تم کہہ رہے ہو اس کی رو میں بہ گئے، میں نے کہا بندے کو ٹرن کر رہی ہے، ایک ایک فکرہ بولو، مجھے کہا جا رہا ہے شاپ کلوزنگ۔ اچھا یہ آخری آپ کی، آخری میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو، اس قوم پہ رحم کرو، بس کر دو یہ 90s کے کھیل، اور ہمیں مت یہ بتاؤ کہ امریکہ برطانیہ یورپ والی نہیں، یہ جو 95% کے لیے 5% کو انڈے بچے دیتی جمہوریت سے چڑ نہ دلواؤ، اور اب ہم اس تھیوری پہ پہنچے ہیں کہ یا آپ کو نہ بدلا یا اس جمہوریت کو نہ بدلا، یہ ملک ادھر ہی بھنبل بھوسے میں پڑا رہے گا۔ جی پارلیمان کا رائٹ ہے، اگر آپ کو پارلیمان پسند ہے یا نہیں پسند ہے، رولز آف بزنس میں باقی سارے کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کر رہے ہیں، وہ IMF سے لون لے رہے ہیں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، شری لنکا بننے سے الحمدللہ ملک کو بچا رہے ہیں، تو پھر باقی جو کام کریں گے، یہ سلیکٹیو اپروچ کی تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف باقی سارے کام ہو رہے ہیں، وہ اکانومی کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جہاں لیجسلیشن کی بات آپ کہتے ہیں لالچ میں کر رہے ہیں، ضرورت کے وقت ضرورت ہی ہوتی ہے جو کام کرواتی ہے، اس لیے اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں، یہ تو ہمارا ایک وی آر گوئنگ راؤنڈ ان سرکلز، یہ ہوتا رہا ہے، اور جب تک تمام سیاستدان ساتھ بیٹھ کے کوئی اپنا رولز آف دا گیم اگری نہیں کریں گے، یہ بات آگے چلتی رہے گی۔ اور آج جو مسودہ اگر پاس ہو گیا تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ فوائد بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان اسمبلی میں بڑھانے کے نمبرز بات ہو رہی ہے، لیکن آبویسلی جو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس ہے وہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ پھر اس کے بعد معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، جب پانچ کاپ دیتے ہیں، بھیجتے ہیں لسٹ، تو پھر دین اٹس اے ویری ڈفرینٹ گیم۔ ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔